बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस बखैर खूबी ख़त्म हो गई है। आज उसका दूसरा और इख्तितामी रोज़ था। मौजूदा हुकूमत के लिए शंघाई कॉन्फ्रेंस का पुरअमन और कामयाबी से इनेकाद बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर PTI एहतजाज कर रही थी, तो यानी एक चैलेंज था मौजूदा हुकूमत के सामने। मौजूदा हुकूमत ने उस चैलेंज को चैलेंज के तौर पर लिया और फिर बड़ी कामयाबी से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है वो करवाया है। और ऑफ कोर्स उसके अंदर जितनी भी बातें हुई हैं, जितनी भी डिस्कशंस हुए हैं, जितने भी अहद व पैमान हुए हैं, आने वाले वक्त में उनके ऊपर काम होगा और उससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान के और शरीक मुल्कों के जितने भी और जिस भी नौयत के मसाइल हैं वो ख़त्म होंगे। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मियाँ वहीद अहमद साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, और उनके साथ मौजूद हैं मियाँ लियाकत अली साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वहीद साहब, कामयाब कॉन्फ्रेंस और उसके बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर यानी सेनेट के अंदर एक करारदाद जिसमें हुकूमत को मुबारकबाद दी गई कि उसने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। बहुत चैलेंज था, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से PTI की तरफ के एहतजाज, और फिर हम देखते थे कि आए रोज़ कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो सर उठा लेता है। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर एक कॉन्फ्रेंस, और वो भी यानी एक आला पाए की कॉन्फ्रेंस, और उसका कामयाबी से इनेकाद, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो जी सबसे पहले पूरी कौम को और फिर हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी अच्छे तरीके से और इतनी अच्छी मेहमानदारी जिस तरह से हुई है, और आज पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी। जो इस वक्त हमारे माशी हालात हैं और जिस तरह के यहाँ पे हमें दहशत गर्दी के साथ जिस तरह के हमारे मामलात चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह से हमें बदनाम किया जाता है, और यहाँ पे आप देखें कि कोई इन्वेस्टर भी जो है ना इसी वजह से, और यही हमारे वो हमसाया मुल्क जो एक इल्ज़ाम यही लगाते रहे, और आज वो भी आए और वो भी बड़े खुश गए, और वो जिस अंदाज में उन्होंने तारीफ़ की है हमारे जो है ना वो यहाँ मेहमान नवाजी की, उनके भी शुक्रगुजार। और मैं समझता हूँ कि ये इन हालात के अंदर, जब पाकिस्तान के अंदर एक टेंशन वाला माहौल था और लग रहा था कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि उसको इस तरीके से हैंडल करना, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हुकूमत की और हमारे अदारों की। और ख़ास तौर पे मैं इस पे मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ, उन लोगों को उस पार्टी में जिन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि हमें जो है ना इस मौके पे इस तरह का कोई एहतजाज नहीं करना चाहिए, और इस कामयाब इवेंट पे जिसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान का नाम जो है ना वो जहाँ जहाँ दहशत गर्दी के साथ जोड़ा जाता था, जो हमें एक फेल और जिस तरह की हमारी इकोनॉमी को कहा जा रहा था, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए कदम है। सही। लियाकत साहब, जब इंडिया ने पाकिस्तान की तारीफ़ कर दी और कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर पाकिस्तान को सराहा, मेज़बानी की तारीफ़ की, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि वाकई ये कामयाब कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कोई शक नहीं है। रमज़ान साहब के ये कॉन्फ्रेंस हमारे बहुत बड़ी सफारती महाज पे कामयाबी है पाकिस्तान की, क्योंकि हम अरसा दराज से तकरीबन 27 साल बाद एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे मुल्क में हुआ है और कामयाबी से हुआ। और इस जो कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी अक़लियती जो बात है वो ये थी कि इसमें 4 सुपर पावर एटॉमिक पावर शामिल थी इसमें, और जो हमारा हमसाया जो हमारी क्रिकेट के मैदान में भी हमारी मेज़बानी कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, उसने इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में हमें मेज़बानी का शरफ बख्शा और वो खुश गए। और उनकी कुछ ऐसे ज़राए से, हमारे खुफिया ज़राए से हमें इल्म हुआ, उन्होंने कहा हम सामने तो आपके बात नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं, उनकी चेयर हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ लगाई गई ताकि जो बात करनी है उसी इसना में कर ली जाए, और बड़ी खूबसूरती से वो बातें कर ली गई जो करनी थी। ठीक है। मियाँ भाई साहब, PTI एहतजाज कर रही थी, वो चाहती तो पहले से ही एहतजाज को मौखर कर सकती थी
اور حکومت کے اس کاز میں اور اتنے بڑے پروجیکٹ کے انعقاد کے حوالے سے سپورٹ کر سکتی تھی، مگر ہم نے دیکھا جی ان کے جو روپوش، ان کی جو قیادت ہے وہ ببانگ دوہل کہتی رہی کہ جی ہم لوگ احتجاج کریں گے، ہم احتجاج مؤخر نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پارٹی کے اندر دو دھڑے بن گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے، کچھ کہتے تھے کہ احتجاج کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود چلے ایونچولی انہوں نے احتجاج نہیں کیا، لیکن ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ وہ اس یعنی کامیاب کانفرنس کے انعقاد میں احتجاج کا پہلے سے اعلان کرتے اور حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ میں سمجھتا ہوں جی یہ جو غصہ ہے نا ایک، وہ جو خان صاحب نے ایک عرصے سے اس غصے کی حالت میں وہ جو فیصلے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اس طرح کے بہت سے، جیسے فلسطین کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ ایک ایسا کاز ہے جس پہ پورا عالم اسلام اکٹھا ہے، پاکستان کی تمام پارٹیاں اکٹھی ہیں، اور یہاں پہ بھی ان کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا، اور دکھ کی بات ہے کہ اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں۔ اور آج اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں نا وہ حکومت کو دیکھ کے نہیں، وہ ریاست کو اور پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے تھے، نہ کہ وہ فیصلہ جو ہے نا وہ آپ اپنے غصے کے اندر ایک جماعت کے لیے، اچھا بھی یہ کامیابی ہوگی تو یہ ملک کی کامیابی ہے۔ اگر ملک کے اندر اس وقت جو ہماری معاشی پوزیشن ہے، آج کوئی بھی کرے، آپ جب سیاست میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کیوں بندہ آتا ہے، یہ ذمہ داریاں ہم کیوں لیتے ہیں؟ ہم خدمت کے لیے اگر آئے ہیں اور واقعی ہم نے خدمت کرنی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم بن کے کرنی ہے، اپوزیشن لیڈر بن کے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپوزیشن میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کا کام جو ہے اس نے سراہا جانا، اگر آپ اچھا کریں گے تو وہ مانا جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پوری یعنی چھوٹی سی تھوڑی سی تعداد کے ساتھ انہوں نے اپنی اہمیت کو منوایا، پی ٹی آئی کو پیچھے لگایا۔ ہاں جی، اپنی اہمیت کو منوایا۔ یہ پی ٹی آئی بھی کر سکتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غصے کا وقت نہیں تھا، اور آج دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو پاکستان کے اندر جو بالکل اعتدال پسند جو اس طرح کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اس سارے معاملے سے۔ ان کو خیال تھا کہ پی ٹی آئی کو اس معاملے میں ساتھ دینا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ میاں لیاقت صاحب، جس طرح سے میاں وحید صاحب نے ذکر کیا ابھی کہ پی ٹی آئی نے آل پارٹیز جو کانفرنس تھی پیلسٹائن کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے اس میں شرکت نہیں کی، آج فواد چودھری صاحب نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اس پارٹی کے اندر تو سارے کھلنڈرے شامل ہو گئے ہیں، عجیب بات ہے جب پیلسٹائن کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو اس کے اندر جاتے نہیں ہیں، اور جب آئینی ترامیم کے حوالے سے ایک کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب بے شک اب پارٹی کا حصہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے بات بالکل درست کی، چونکہ وہ پارٹی کی ساری جو اس کی اندر کی تمام انٹیگریٹی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، لہٰذا بنتا تھا۔ بے شک لوگوں نے کہا کہ وہ جو وہاں بھی جو آل پارٹی کانفرنس بلائی گئی تھی غزہ کے معاملے میں، تو وہ اس کے پیچھے بھی ایک آئینی ترمیم گھوم رہی تھی، بیک ڈور جو تھی وہ وہی باتیں چل رہی تھی، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے باہر اپنا جو پیج تھا اس کے اوپر ہمیں ایک پیج پہ آنا تھا، اور وہاں ان کی نمائندگی بہت ضروری تھی، یہ ان کی غلطی تھی۔ لیکن جو بات آپ نے دوسری کی میاں صاحب سے کہ اگر انہوں نے اپنا قد بڑھایا، چاہے گورنمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں اس معاملے میں 5 اور 4 اکتوبر کو تو گورنمنٹ کی پالیسی فیل رہی جب علی امین گنڈا پور آ گئے، یا جیسے بھی جو کچھ ہوا اسلام آباد پہ، لیکن موجودہ دور پہ ریاستی ادارے پلس گورنمنٹ بڑی اچھی طریقے سے، اسپیشلی محسن نقوی صاحب بڑے اچھے طریقے سے کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے جس طرح مینج کیا اور انہوں نے مینج کروایا، ان کو ایک جانسا دے کے کہ میڈیکل انہوں نے کام بھی کیا، میڈیکل ٹیم بھی گئی پیمز کی، لیکن ان کا جو ذاتی جو ان کی شرط تھی کہ ان کا ذاتی معالج جائے گا، وہ پہلے دن بھی جا کے شام تک بیٹھا رہا، دوسرے دن بھی بیٹھا رہا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک انہوں نے یہ وقت تو نکال لیا، لیکن آئندہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی ان پہ اعتبار نہ کرے، کیونکہ اس طرح کے جو بڑے لیول پہ وعدے ہوتے ہیں نا، ان میں وہ بھی چلے جاتے تو کیا ہو جانا تھا، ایک ڈاکٹر کو مل جانا تھا، انہوں نے منع تو کر ہی دیا تھا۔ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے ریزیوم کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
جی ویلکم بیک. شنگھائی تعاون تنظیم کے کامیاب اجلاس اور پی ٹی آئی کے احتجاج اور اس کے بعد پھر مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب بطور تجزیہ کار، میاں وحید احمد صاحب اور میاں لیاقت علی صاحب. آصف باجوہ صاحب، اس سے پہلے یعنی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پیلسٹائن کے حوالے سے جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی تھی. تو یہ تو ان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کیونکہ اس سے پہلے ان کے اوپر اس طرح سے کوئی الزامات لگ رہے تھے کہ جی ان کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، ان کو جوز سپورٹ کر رہے ہیں. پھر جو اسرائیل کے اخبارات ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں لکھ رہے ہیں کہ انہیں پاور میں آنا چاہیے. تو یہ جو سارے الزامات لگ رہے تھے تو ان کو رد کرنے کا بڑا اچھا موقع تھا. اسرائیل کی جو بربریت تھی اس کے خلاف وہ بھی آپ کے ساتھ مل جاتے، آپ کے احتجاج میں بیٹھ جاتے. اور آپ لوگوں نے جس طرح سے پی ٹی آئی کو یہ شنگھائی کانفرنس تنظیم کے اجلاس کے دوران احتجاج نہ کرنے کے حوالے سے کنونس کیا، تو آپ لوگ کوشش کر کے انہیں آل پارٹیز کانفرنس جو تھی پیلسٹائن کے حق کے حوالے سے اس میں بھی شامل کر سکتے تھے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا. سر گزارش یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ہسٹری ہے. میں بہت زیادہ دور نہیں جانا چاہتا. جب 2018 کے الیکشن میں میاں شہباز شریف صاحب جو تھے ان کو لیڈر آف اپوزیشن الیکٹ کیا گیا تو پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب. تو جب بینگ اپوزیشن لیڈر انہوں نے پہلی سپیچ کی آن دی فلور آف دی ہاؤس تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئیں مسٹر پرائم منسٹر، پاکستان کو معاشی حالات سے، معاشی جو بھنور ہے اس میں سے نکالنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں اور آئیں ایک میثاق معیشت کرتے ہیں تاکہ ملک کی جو معاشی صورتحال اس کو بہتر کیا جا سکے. تو آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی اور اس کے بعد بھی نہ صرف چیئرمین بانی پی ٹی آئی نے بلکہ پی ٹی آئی کے دیگر اکابرین نے بھی اس بات کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کیا اور تضحیق امید الفاظ بولے گئے. اس کے بعد جب بھی بطور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے کوئی بات کی تو انہوں نے یہی جسچر پیش کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، ہم ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. اس کے بعد جب ووٹ فار نو کانفیڈنس ہوا اور انہوں نے پاکستان کے آئی ایم ایف کے پروگرام کے جو انہوں نے ایم او یو سائن کیے تھے اس کے ایڈورس عمران نیازی صاحب نے معاملات کیے اور اس وجہ سے انہوں نے آئی ایم ایف کو ناراض کیا اور آئی ایم ایف نے جو کہا تھا، انہوں نے ایم او یو سائن کیے تھے کہ ہم پیٹرول کی قیمت 20 روپے لیٹر بڑھائیں گے اور 10 روپے جو ہے ڈالر وہ اس کو مزید مہنگا کریں گے. لیکن انہوں نے بڑھانے کی بجائے انہوں نے اس کی قیمت جو ہے پیٹرول کی کم کر دی اور سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ ٹرسٹ شیک ہو گیا آئی ایم ایف کا. ٹھیک ہے، تو میں بات اسی طرف لے کے جا رہا ہوں. جی پلیز. اس کے بعد بھی جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے یا پی ڈی ایم نے کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پہ ایک بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم ٹیبل پہ گول میں کانفرنس کر رہے، لیکن ہر دفعہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم ان چوروں سے، ڈاکوؤں سے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، جو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا. اس بات کو انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا اور کبھی بھی پولیٹیکل کچھ نہیں رکھی، کبھی بھی پاکستان کے لیے. اور پاکستان کی دیکھیں جو ہماری خارجہ پالیسی تھی وہ بھی ناکامیوں کی طرف گئی ان کے ہوتے ہوئے اور پاکستان آئسولیشن کا شکار. ٹھیک ہے باجوہ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں وحید صاحب، یعنی اگر پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو کیا لگتا ہے کہ اس کے جو بھی معاملات ہیں یا اس کے جو فیصلے ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کر رہا ہے یا اس وقت جو ہمیں قیادت نظر آ رہی ہے جن میں عمر ایوب ہیں، جن میں بیرسٹر گوہر ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان ان کے فیصلے کر رہے ہیں یا پھر کسی اور جگہ سے ان کے فیصلے آ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اصل میں کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا وہاں پہ مسئلہ ہے وہ ہے تنظیم کا نہ ہونا. اور اب دیکھیں کہ ہر
ایک شخص کا الگ سے موقف ہے، اور آپ نے دیکھا کہ احتجاج کے معاملے میں بھی، پھر فلسطین کے معاملے میں بھی ابھی آپ جو بات کر رہے تھے، ہر جگہ پہ ان کا موقف جو ہے نا الگ الگ رہا ہے، اور کبھی بھی ایک بات نہیں ہے. اور ابھی بھی یہ جو کنٹرول ہوا، آپ دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ابھی کسی سے رابطہ نہیں ہوا، تو خاموشی سے یہ سارا کام جو ہے نا وہ انجام پا گیا سارا، اور بہترین طریقے سے ہوا. معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں چلتا جیسے وہ فیصلے کر رہے ہیں. جہاں پہ ملک کی بات ہوگی، جہاں پہ ریاست کی بات ہوگی، وہاں پہ آپ کو فیصلے کچھ اور کرنے ہیں. آپ سپیس جو ہے نا اپنی کم کرتے جا رہے ہیں، اور اپنی پارٹی کے لیے آپ جو ہے نا وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں اپنے فیصلوں سے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا ایک تیسری قوت کے طور پہ جو لوگوں نے آپ سے امیدیں لگائی تھیں، جو پاکستان کی عوام نے آپ سے امیدیں لگائی تھی، ایک پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت جسے کہا جا رہا تھا، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا ہمیں کوئی وزڈم وہاں پہ نظر نہیں آ رہی. ہر وہ موقع جو آپ کو بڑا کرنے جا رہا تھا، جیسے اس کانفرنس کے موقع پہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے احتجاج کی کال کو بہت پہلے سے یہ کہتے کہ نہیں، ہم لوگ جناب ملک کے ساتھ ہیں، قوم کے ساتھ ہیں، آج پاکستان کو ضرورت ہے. اسی طرح فلسطین کے ایشو پہ یہ انہوں نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی سپیس جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور وہ لوگ جو ایک مسیحا کے طور پہ دیکھ رہے تھے کہ جناب ایک تیسری پارٹی آئی ہے اور یہاں پہ کوئی اچھا جمہوری ایک ماحول ہوگا، وہ جمہوریت والی بات رہی نہیں. دیکھیں جمہوریت کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سیاستدان کا تو کام ہے ایسے حالات کے اندر اس کو مواقع جو ہے نا وہ نکالنے اور ممکنات کا. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ صرف ایک ہی بات ہے کہ غصہ ہے میں ہوں، اگر میں وزیر اعظم ہوں تو ٹھیک ہے، اگر یہ کانفرنس بھی ہے یا کچھ بھی ہے ملک کے اندر جو کرنا ہے وہ میں کروں، دوسرے بندے کو تو حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. میاں لیاقت علی صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب سے 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر ہو رہا ہے، بانی پی ٹی آئی نے اس ترمیم کو جوڑ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کہ جی یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ انہی کے لیے لائی جا رہی ہے، اور اس میں سے نکلا تو کچھ نہیں. اور پھر اس حوالے سے بھی ہم نے سنا کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ مسودہ شیئر نہیں کر رہی. تو گورنمنٹ نے تو ایک طرح سے مسودہ شیئر کر دیا، ان کی بہت ساری شکیں باہر آ گئی ہیں، ہر بندے کے پاس وہ موجود ہے. اور آج جب پی ٹی آئی سے مسودہ مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم مسودہ نہیں دیں گے جب تک کہ بانی پی ٹی آئی اس کو اپروو نہیں کریں گے. تو اتنے دنوں سے بانی پی ٹی آئی نے اس مسودے کو کیا اپروو ہی نہیں کیا. اور ہوتا یہ ہے کہ جب یعنی اس طرح سے ریسرچ ورک ہو رہا ہوتا ہے، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، مشاورت ہو رہی ہو، تو جتنی بھی یعنی کولیشن یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے ہر کوئی اپنی تجویز لے کے آتا ہے. تو وہ تجویزیں صرف جو ہے ان کی میڈیا تک محدود ہیں. جب یعنی یہ مرحلہ آیا ہے کہ آپ بھی کچھ دیجیے، آپ نے کچھ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں دیں گے. اور آج شام سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ٹی آئی کی قیادت سے مل رہے ہیں، اور اس ملاقات میں وہ ان سے مسودہ لینے کی کوشش کریں گے. شیخ صاحب، یہ تو بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ یہ جو ترمیم ہے، آپ نے دیکھا کہ کل ہماری ایس سی او کانفرنس ختم ہوئی، ساتھ ہی میرا حال ابھی وہ ختم بھی نہیں ہوئی تو آپ کا عشائیہ ارائیومنٹ میں شروع ہو گیا. وہاں پہ آپ کی تمام جو قیادت ہے، وزیر اعظم، صدر مملکت اور پیپل پارٹی کے سرکردہ رہنما اور جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان سارے اس عشائیے میں پہنچے. اس ساری آئینی ترمیم کا وقت اور اس کی نیت، اس پہ شک کیا جا رہا ہے. وہ مولانا صاحب بارہا بار کہہ چکے ہیں کہ اگر 18ویں ترمیم پہ ہمیں 9 ماہ لگے تو کیوں نہیں ہمیں یہاں 90 دن نہیں تو 9 دن تو دیے جائیں کم از کم. ہمیں تو زیادہ اب تو نہیں، پہلی اٹیمپٹ میں تو کچھ نہیں تھا، وہ اٹیمپٹ اگر کامیاب ہو جاتی. دیکھیں یہاں شیخ صاحب اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو ترمیم ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، کسی کو روکنا. 9 دن جب پی ٹی آئی کچھ شیئر ہی نہیں کر رہی، کچھ یعنی جو اس نے ڈرافٹ تیار کیا ہے، وہ تو سر پی ٹی آئی تو آپ کو ایک بات تو کہہ رہی ہے، وہ تو کہہ رہی ہے آپ آئینی بینچ بنا لیں. ٹھیک ہے، ایک بینچ بنا لیں. وہ ان کی اس میٹنگ میں جس میں گور علی نے بھی شامل ہوئے ہیں، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ آپ، لیکن گورنمنٹ نے انہیں کہا ہے کہ آپ آئینی بینچ جو ہے نا صوبوں کی حد تک بنا لیں، یہاں پہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی. تو وہ جب کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی، بیسک جو آبجیکٹو ہے اس ساری آئینی ترمیم میں، وہ تو ایک ہی چیز کے گرد گھوم رہا ہے کہ کسی کو لانا ہے
اور کسی کو روکنا ہے. اس ساری کے اگر یہ آبجیکٹو نہ ہوتا, اس کی ٹائمنگ یہ نہ ہوتی, جب مرضی کر لیتے. مطلب آئینی طرح کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ 25 سے پہلے کی جانی ہے یہ ساری. اب تو میرا خیال جس کو قانون کا بالکل بھی علم نہیں اسے بھی پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کس کو سوٹ کرتا ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کس کو سوٹ کرتے ہیں. حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو ایسے آدمی ہیں جن کا کسی پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں تھا, لیکن ایک پارٹی نے اس کا نعرہ لگا کے اور دوسری نے یہ دکھا کے کہ یہ ہمارے خلاف جا رہا ہے, تو ان کو کنٹروورشیل بنا دیا. کیا وقت آ گیا ہے کہ ججز کی پہچان کیا بن گئی ہے. ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جی حکومت اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے دستبردار ہو گئی اور اب آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا. آپ نے کچھ سنا ایسا؟ یہی باتیں یہ بالکل اپ لیول کی باتیں ہیں. ابھی تک ورکرز کے ساتھ یا دیگر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بینگ پولیٹیکل ورکر اینڈ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ بینچ تو پہلے بھی بنائے جاتے رہے ہیں, بینچ تو پہلے بھی بنائے جا سکتے تھے, اب بھی بنائے جا سکتے ہیں. بینچ بنانے میں تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے, کوئی کسی کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ بینچ نہیں بنا سکتے. عدالت کو اختیار حاصل ہے, سب کو اس کے لیے نئی قانون سازی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ چونکہ اب اس کو مولڈ کر رہے ہیں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینچ بنانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی بینچ چیف جسٹس صاحب بنا سکتے ہیں کہ یہ کام یہ بینچ کرے گا, یہ 2 ججز ہیں, یہ نہیں. تو آپ کی جو جماعت ہے ابھی بھی کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ کا ان کا ایک جو ارادہ تھا, جو ان کی جو بل ہے اس کے اوپر ابھی بھی قائم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی بینچ نہیں بنے گا, آپ لوگ اسی طرف جائیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یقین آئینی بینچ تو سر میں نے بڑے ادب سے گزارش کی کہ آئینی بینچ تو پہلے بھی بنتے رہے ہیں, اب بھی بن سکتے ہیں. دیکھیں جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے متعلق یہ تو ایک پروویژن ہے نا, اور بہت ساری اس کے اندر پروویژنز ہیں جو ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوٹ کرتی ہوں, اور ان کے بدلے میں آپ یہاں یعنی اس پروویژن کو چھوڑ رہے ہوں, باقی منوا رہے ہوں. دیکھیں سر, سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں آج اے ہے, کل بی ہے اور اگلے دن سی ہے. اس میں کسی کی کوئی ایسی نہیں ہے, کوئی یہاں پر تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جی کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں یا کسی ایک شخص کے لیے کر رہے ہیں. یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ سارا کچھ اس طریقے سے میرے بھائی فرما رہے تھے کہ جی وہ ایک شخص کو لانے کے لیے اور ایک شخص کو منع کرنے کے لیے اس کے خلاف یا کسی کی فیور میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ایک دفعہ کہہ چکے اور ان کے بہاف پہ بھی گورنمنٹ نے بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اور کئی اکابرین نے بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لینے کو تیار نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شدید ضرورت ہے ملک کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی, کیونکہ اب سارے تو دیکھیں پارلیمان کے اندر ایسے معاملات جو ہیں جن کو کورٹ پہ کسی صورت نہیں آنا چاہیے, وہ تمام کے تمام ڈائریکٹلی. میاں بھائی صاحب, یعنی جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جی میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, ایک بات پھر یعنی یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کے ٹکٹس بک ہو گئے ہیں, وہ فیملی سمیت باہر جا رہے ہیں, اور پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے, بینچ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا اور کچھ یعنی رائے سامنے آ رہی ہے. تو اس کے باوجود پی ٹی آئی یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرزسٹ ہیں کہ نہیں اس کے اندر حکومت کی یہی انٹینشن موجود ہے. تو پھر یعنی ایک چیز جو ہوئی نہیں ہے اسے کیوں اس کے متعلق بات کی جا رہی ہے, پھر اس طرح سے سسپیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ شیخ صاحب میں دیکھیں ہم حکومت کا حصہ ہیں ہماری پارٹی بھی, لیکن ایک بات جو ہے نا ابھی دیکھیں اتنی بڑی ایک ایونٹ کے بعد فوری آپ دیکھیں کہ اس کو ہمیں اس ایونٹ کو جو ہے نا ابھی اس کو انجوائے کرنا چاہیے تھا, اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا, اس کی ہم بتاتے, پوری قوم کو بتاتے, دنیا میں اس کی بات کرتے. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا ایونٹ کہیں پہ وزیر اعظم باہر سے آتے ہیں, کوئی ایسا ایک رات بھی کوئی کسی معاہدے پہ کر کے آتے ہیں کوئی چیز کسی ملک کے ساتھ, تو اس کو کتنے دن ہم جو ہے نا, اور یہ تو اتنا بڑا ایونٹ یہاں پہ ہوا ہے اور ہمیں وہ اس کو پسے پش ڈال کے ہم نے اس بات کو یعنی کتنی اہمیت حکومت کی نظر میں. اور میرا خیال ہے کہ میں ان ساری باتوں کے بعد بھی میں یہ بات کہوں گا, میرے نزدیک میں ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بات کل کو یہ نہ کہیں کہ جناب جو آج بات ہو رہی ہے کہ جناب ہمارے جو ممبرز ہیں ان کو ڈرا دھمکا کے یا ان کو جو ہے نا جو جس طرح سے بھی کیا جا رہا ہے یا ایک شخص کے لیے کیا جا رہا ہے, جو بھی ہو, جیسے 18ویں ترمیم ہوئی تھی, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج اس
26वीं तरमीम के लिए तमाम पार्टीज़ को उनको इकट्ठे बैठना चाहिए और सबकी राय लेनी चाहिए, उसके बाद ये मामला करना चाहिए। अगर इस तरह से हो तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि ये आज साल 2 साल के लिए अगर आज कोई कर लेगा तो भुगतेगी सारी कौम। मैं समझता हूँ कि उसका फैसला आराम से ठंडे दिल से उनको भी साथ में ला के उनको पूरी नुमाइंदगी देनी चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो कम अज़ कम कौम के सामने तो बात हो ना कि भाई इतनी उजलत में ये सारे फैसले नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए टाइम देना चाहिए। और बाकी रही बात काजी फायद ईसा साहब की, तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर तो यही है कि वो अपना टाइम पूरा करें और वो जो पाकिस्तान के अंदर एक रीत जो है ना वो ये ख़त्म होनी चाहिए एक्सटेंशन वाली। ठीक है मियां लियाकत साहब, आपको क्या लगता है, अभी उमर अयूब साहब ने एक इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो सेनेटर्स हैं उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस को भी ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, तो इसका तो कोई फैसला, यानी हम किस तरह से डिटरमिन करेंगे कि उनकी बात सच्ची है? कोई भी जिस तरह से हम देखते हैं पाकिस्तान की जो सियासत है, कोई भी खड़ा होकर किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम आयद कर सकता है। उसकी वाज़ह एविडेंट जो चीज़ है वो 63 है। आपको पता है 63A का जो फैसला आया उसमें आसानी कोई भी बंदा फ्लोर क्रॉसिंग उसे अलाउड हो गई है। नहीं वो तो एक लीगल, नहीं वो लीगल है ना। हाँ। लीगल है, क्यों की गई? अभी की गई है ना। ये सारी चीज़ें जब मौलाना साहब की एक हर्डल आई, मौलाना साहब से लोग मिले, मौलाना साहब ने रिफ्यूज़ किया, या वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन उसके इवज जब ये 63 पीटीआई, आपको पता है पूरी जमात नहीं चाहती थी, पीटीआई पूरी जमात नहीं चाहती थी कि वो 63A का डिसीजन वो आए, लेकिन आ गया। ठीक है, उसकी आड़ में अगर इन्होंने डेफिनेटली, ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, ये कि तरमीम मंजूर हो गई और काजी फायद ईसा साहब को हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से रिज्यूम करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है जो कि इस वक्त प्रपोज्ड हैसियत रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब, मियाँ वहीद अहमद साहब और मियाँ लियाकत अली साहब तज्ज़ियाकार के तौर पर। आसिफ बाजवा साहब, आपकी पार्टी के ऊपर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ये एक इल्ज़ाम आयद किया है कि आप हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे सेनेटर्स को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मौक़िफ़ है आपका इस हवाले से, आपकी पार्टी का क्या ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग इसे किस तरह से रिबर्ट करेंगे? देखिए, सियासत में तराशी सबसे आसान काम है और सियासत ऐसी इल्जाम की जाती है जिसका सिरे से वजूद ही नहीं होता। मैं ये समझता हूं कि पार्टी ने ये फैसला किया, अगर हमने इस तरीके से ही तरमीम करनी थी तो हमें मौलाना नहीं, वो कहते हैं कि 63A के जरिए ये रास्ता खोला गया है। नहीं, देखें मियां साहब अभी जो बात कर रहे थे जी कि 63A को इन्होंने एक फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला है, ऐसी नहीं है सर। 63A जो है उसमें उसको रीराइट किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और देखें, कभी क्या दुनिया में ऐसा हुआ है कि अगर कोई वोट देना चाहे तो उसका वोट कास्ट नहीं किया जाएगा, उसका वोट गिना नहीं जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा, डीनोटिफाई भी किया जाएगा। गुजारिश करने का मकसद ये है कि 63A को या डिलीट कर दें या फिर वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस को डिलीट कर दें। अगर आपने जो रीराइट किया है इसका मतलब तो ये है ना कि आप वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस चला ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो इसका देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ज़मीर के, ये देखें, इसको मैं अपनी फेवर में अपनी बात करूंगा, जो अपोनेंट्स है वो अपनी फेवर में बात करेंगे। पूरी दुनिया में लोग वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव होती हैं और टूट के लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं और बाद में वोट कास्ट करने के बाद डीनोटिफाई होते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन में आते हैं। लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो रीराइट तो करती है पार्लियामेंट, अदालत को कोई इख्तियार नहीं आया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करे। सिर्फ इंटरप्रिटेशन करनी थी और इंटरप्रिटेशन नहीं की गई बल्कि उसको रीराइट किया गया। ये बिल्कुल गलत तासर दिया जा रहा है कि 63A को जो जिस तरीके से उन्होंने देखें, बात ये है
کہ کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ کا معاملہ ہے اسی لیے تو آ رہا ہے کہ ایسے معاملات جو ہیں ان کی انٹرپریٹیشن صرف کی جائے، نہ کہ آپ کسی آرٹیکل کو نئے سرے سے ری رائٹ کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یہ ہے قطعی طور پہ ہم کسی بھی پارٹی کے ممبران کو کوئی پرچیزنگ نہیں ہو رہی، کوئی پیسے نہیں دیے جا رہے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس ہے تو وہ ثبوت سامنے لائے. میڈیا اتنا آزاد ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنی آزادی نہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا میاں وہی صاحب. ثبوت تو واقعی کوئی موجود نہیں ہے، صرف اوپینین ہے اور الزام تراشی ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا اور الزامات لگاتے ہوئے اس حد تک چلے جانا کہ جہاں واپسی کا کوئی راستہ ہی موجود نہ ہو. اور ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ یعنی جو بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اسے جو مخالفین ہیں وہ اس طرح سے پولیٹیسائز کرتے ہیں، اسکینڈلائز کرتے ہیں کہ اس کی جو اسپرٹ ہے وہی غائب ہو جاتی ہے کہ بھئی اس میں شاید کوئی اچھی بات تھی بھی کہ نہیں تھی. باجوہ صاحب نے ٹھیک بات کہی ہے کہ اس کو دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ یہ الزام لگانا بڑا آسان ہے، لیکن میں کل پرسوں کی بات ہے، عمیر نیازی بات کر رہے تھے پی ٹی آئی سے، انہوں نے تو باقاعدہ نام لے لیے اپنے ایم این ایس کے کہ جن کا وہ کہہ رہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ ہمیں شاید چھوڑ چکے ہیں. اور بلکہ وہاں پہ جو اینکر تھے انہوں نے کہا جی آپ کم نام لے رہے ہیں، میرے اطلاع میں زیادہ لوگ ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ہر روز کا احتجاج، ہر روز کا، اور کسی خاص ایک سمت کی طرف جانے کی بجائے آپ کی جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ موقف ہی ایک نہیں ہے، فیڈ اپ ہو چکے ہیں کہ لوگ کتنی دیر یہ لڑائی جو ہے نا وہ یہ اصول کی لڑائی ہونا. تو پھر اور بدقسمتی یہ ہے کہ کل تک جب وہ خود حکومت میں تھے تو انہی ترامیم جو آج ان کی وہ مخالفت کر رہے ہیں وہ ان کی حمایت میں تھے. اور اسی طرح جو آج کی گورنمنٹ ہے کل وہ کچھ اور کہہ رہی تھی، اور احتجاج کے نقصانات یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف اس وقت یہ وہ سیاسی وہ اور یہ ناکامی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرین اور ہماری پارلیمنٹ کی ہے. کوئی جی بار بار ہر چیز جو عدالتوں میں جاتی ہے اور یہ عدالتوں کے پاس ہم اپنا معاملہ لے کے جاتے ہیں، اگر ہم اتنے قابل ہوں اور یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اپنے رول جو ہیں جو ہمارا آئین ہے اس کو ہم نے کسی کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ نہ ہم انہیں موقع دیں. ہم یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے آپس میں فیصلہ جب کر لیں گے اور آپس میں ایک ہمارا یہ ہو کہ یہ نہیں ہے کہ آج مجھے سوٹ کر رہا ہے تو یہ میں کر لوں اپنے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے جس کو بعد میں قوم بھگتتی رہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے یہ نہیں کرتے، ہمارے اندر ایک جمہوری جو ایک ہے ایک سلسلہ ہماری پارٹیوں میں اور ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی ہم اس سے نکل سکیں گے. اور یہ اس طرح کے الزام ایک دوسرے کو لگاتے رہیں گے کہ جی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے یا پیسے لگ رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے. یہ بات 2018 میں کوئی اور پارٹی کہہ رہی تھی، 2013 میں کوئی اور پارٹی کہہ رہی تھی، آج 2024 میں کوئی ایک پارٹی کہہ رہی. یعنی یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے. تو یہ تو سلسلہ تبھی رکے گا جب پارلیمنٹ جو ہے نا جو سپریم ہے وہ واقعی سپریم ہونے کا ثبوت دیں. ٹھیک ہے میاں لیاقت صاحب، یہ جو آپ یعنی پارلیمنٹیرینز کو ایماندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں 63A یا 63A نہیں ہے اس سے، یہ تو ایک بنیادی اخلاقی بات ہے اور یہ سماج سے یعنی ادھر یہ سدھار آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک بندہ 50-60 سال کا ہو گیا ہے اس کے بعد وہ ایم این اے بنا ہے یا وہ سینیٹر بنا ہے اور وہاں جا کے آپ اس کی جو ایمانداری ہے اس کو ڈاؤٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو ایمانداری کو اس طرح سے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی لاء لے کے آتے ہیں. تو یہ تو سماج کے اندر اس طرح کا بدلاؤ آنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص ایماندار ہو، ہم میں سے ہر شخص اصول پسند ہو. اور یہ کوئی آئیڈیل میں بات نہیں کر رہا، بہت سارے دنیا کے اندر ایسے معاشرے موجود ہیں جو کہ اخلاقیات کی پاسداری کرتے ہیں. شیخ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی. یہ 50-60 سال میں ہم نے جو سیکھا ہے ہم نے وہی کرنا ہے. ہماری جو نرسری جہاں ہم بو رہے ہیں جو کچھ وہی کاٹیں گے. ہمارے ایک پٹواری کا آپ تو کہہ رہے ہیں نا میں نے کہ ثبوت یہاں آپ کوئی کام مجھے بتا دیں ضلع کچہری میں یا پٹواری کے پاس آپ کو فرد اپنے ہیں، آپ نے گھر بیچنا ہے، پٹواری سے آپ کو فرد نہیں مل سکتی، اس کا ثبوت مجھے بتائیں. تھوڑا بدلاؤ آ گیا ہے، آن لائن سارا نہیں آن لائن تو ہو گیا لیکن آن لائن پہ بھی پیسے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب رہ گئی دوسری بات جو بات آپ نے کی ہے
اس کے لیے ہم دنیا میں جاپان جیسے معاشرے بھی موجود ہیں جہاں بچے کو پہلے دن سے کیوں سکھائی جاتی ہے اور پڑی ہوئی چیز سڑک سے اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھنے کا درس دیا جاتا ہے. تب ہم میں یہ تبدیلی آئے گی. اب 60 سال میں ہم کہیں کہ کسی سینیٹر یا کسی MNA کو ہم بدل دیں وہ ناممکن ہے, اور یہ ہم پریکٹسز چلتی رہیں گی. اس کے لیے ہمیں مسلسل اس طرح کے قوانین جو ہمیں سختی سے روکیں, کیونکہ ہم اس سٹیج میں نہیں ہیں کہ ہماری اخلاقیات جو یا ہماری بلڈنگ ایسی مضبوط ہو اخلاقی طور پہ کہ ہم اس رستے کو نہ اپنائیں جس پہ گند ہمارے اوپر اچھلے, ہمارے بچے ہمیں دیکھیں. ہمیں اس سے اوائڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہماری سکولنگ, ہمارا تھنک ٹینک, ہماری یونیورسٹیوں کو کردار ادا کرنا پڑے گا. پھر ہم اس سٹیج پہ پہنچیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ 50 سال کے MNA کو ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ اپنا ووٹ بیچ رہے ہو. آپ کی امانت ہے, ووٹ کسی کی امانت ہے آپ کے پاس, اور اس امانت میں خیانت نہ کریں. اسے قوم و ملک کے لیے استعمال کریں, نہ کہ اس امانت کو آپ بیچ ڈالیں اپنے ضمیر کے عوض. ٹھیک ہے ڈاکٹر آصف صاحب, یہ جو آپ لوگوں نے اجلت دکھائی اس نے بھی آپ لوگوں کی جو انٹینشن تھی یا جو نیت تھی اس کو مشکوک بنایا. کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ لوگ اس کے اوپر پہلے مشاورت کرتے, اور اسی طرح سے جس طرح سے اب آپ کو وقت ملا 15-20 دن آپ لوگوں نے بات چیت کی, مشاورت کی, جو بھی اس کی پروویژن تھیں, جو امینڈمنٹس تھیں پروپوزڈ, اس کو ڈسکس کیا, کسی کو منایا, کوئی روٹ گیا. تو یعنی اجلت نہ دکھاتے تو آپ کے اوپر, آپ کی انٹینشن کے اوپر, آپ کی نیتوں کے اوپر اتنے سوالات نہ کیے جاتے. دیکھیے شیخ صاحب, گزارش یہ ہے کہ میرے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی سمجھدار ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو جو میں کرنے جا رہا ہوں, کہ جب بھی کوئی بل پیش کیا جا رہا ہو یا سیشن نیشنل اسمبلی کا آتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اور اسپیکر صاحب اس ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کے مطابق سارے معاملات طے ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے جو 2-3 سیشن ہوئے, جو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ نے بڑی اجلت کی. اچھا, وہ جو ایجنڈا ہے اس کو میں نے بدلتے دیکھا ہے, بالکل رات کو ایجنڈا بدل جاتا ہے, دن کو کچھ ایجنڈا آیا ہوتا ہے, بعد میں ایجنڈا بھی بدل جاتا ہوتا ہے. پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. سر یہ جو 26th امینڈمنٹ ہے, یہ آج تک اس سے پہلے جتنے بھی سیشن ہوئے ہیں, اجلاس ہوئے ہیں, اس کسی بھی سیشن میں یہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھی. جب ایجنڈے میں شامل نہیں تھی تو پھر ہم نے اجلت کیسے کی؟ جب ہم نے پارلیمان میں اس کو لے نہیں کیا, لے کرنے کے بعد باجوہ صاحب لاسٹ منٹ ہے, پلیز جلدی سم اپ کیجئے گا. پارلیمانی کمیٹی میں جاتا ہے, پارلیمانی کمیٹی اس کو پاس کرتی ہے, پھر وہ واپس آتا ہے نیشنل اسمبلی میں, پھر وہاں پہ بحث ہوتی ہے, اور اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے. نہ اس کے اوپر بحث ہوئی ہے, نہ اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی ہے. یہ تو سارا جو طوفان کھڑا کیا تھا, یہ تو ایسے ہی پولیٹیکل لوگوں نے آتے کھڑا کر دیا جو ہمارے مخالفین تھے, کہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے. ادروائز ہم نے تو جلدی کی نہیں ہے, نہ ہم نے جلدی کی ہے, اور نہ ہم نے جلدی کی تھی. یہ ایک ڈیو پروسیس ہوگا, ڈیو پروسیس کے ساتھ ہی یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ پارلیمان میں پیش کی جائے گی, پھر بحث ہوگی, پھر اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب, میاں وحید احمد صاحب, میاں لیاقت علی صاحب, آپ سب کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com. دیکھنے کا بے حد شکریہ.